बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैडम, इसकी मर्ज़ के बारे में तो कोई डॉक्टर ही बेहतर तौर पर बता सकता है, मुझे क्या मालूम। मैंने मैडम की तरफ बेपरवाह सी नज़रों से देखते हुए कहा। मुझे गुस्सा तो इस पर बहुत है, मगर तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझे कम से कम डॉक्टर साहिब के आने से पहले तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब उनके आने तक तुम्हें यहीं रहना होगा और अब तुम दोनों जाके बैठक में बैठो, मैं इतनी देर में खाना वगैरह तैयार कर लूँ। बैठक में पहुंचते ही हमने आहिस्तगी से आपस में गुफ्तगू की और फौरी तौर पर यहाँ से निकलने का फैसला किया। रात वाला जेवर उसने सुबह डॉक्टर बशीर के घर पहुंचने से पहले ही उतार कर एक पोटली में बांध लिया था और ये पोटली उस वक्त बैठक में ही हमारे पास मौजूद थी। इतनी देर में हर सू शाम का धुंधलका फैलता दिखाई दे रहा था। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू को निकाब के तौर पर इस्तेमाल किया और जल्द ही हम शहर से बाहर एक सुनसान से कब्रिस्तान तक पहुंचे और यहीं से जंगल के एक सिरे से होते हुए एक तवील फासला तय करके दरिया को पार करते हुए मुझे अपने गांव तक पहुंचना था। मगर जो ही हम कब्रिस्तान के वस्त में पहुंचे तो उसने मुझे बाजू से पकड़ के रोक लिया। पहली रातों का चांद अपनी हल्की और मध्यम सी रोशनी लिए आसमान की वसतों के दरमियान जलवागर हो रहा था। कब्रिस्तान से झिंगरों और हशरातुल अर्ज़ की मुख्तलिफ आवाज़ें माहौल को इंतहाई अजीब और खौफनाक बना रही थी। करीबी दरख्त की शाख पर बैठे उल्लू ने हमें देखकर अपनी ज़ुबान से कुछ कहने की कोशिश की। शायद उसे हमारी बेवक्त कब्रिस्तान में आमद नागवार गुजरी थी। इतने में हमारे करीब से 3-4 कुत्ते एक दूसरे पर गराते हुए गुजरे, मगर हैरत गुजरी कि किसी ने हम पर गराने की कोशिश न की, वरना उस वक्त शायद हम इस पोजीशन में नहीं थे कि उनकी किसी भी जारहाना कार्रवाई का जवाब दे सकते। कब्रिस्तान से कुछ ही दूर कच्ची मिट्टी से बनी एक कटिया नजर आ रही थी। खुदा जाने वो गोरकन का मस्किन था या फिर किसी और की झोंपड़ी। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और करीबी दरख्त के नीचे ले गई। यहाँ 2 कब्रों के दरमियान खाली जगह पर उसने मुझे जबरदस्ती बिठाते हुए कहा, यहाँ से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे आप यहीं से अलविदा कह दें। रात आपने जो मेहरबानी और एहसान मुझ पर किया, मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं चाहती तो आज दिन ही में किसी भी वक्त उस घर से निकल कर जा सकती थी, मगर मैं नहीं गई, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा करना चाहती थी और मैं आपकी खिदमत में एक हकीर सा नजराना भी पेश करना चाहती थी। ये इस एहसान के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं जो कि आपने मुझ पर किया, मगर फिर भी ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इसे दिल से कबूल करें। अच्छा मजाक है भाई, ये क्या बात हुई? ये कैसी बातें कर रही हो तुम और किस एहसान की बात कर रही हो? पहली बात जो ये है कि मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, इसलिए शुक्रिया अदा करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। दूसरी ये नजराने वाली बात क्या हुई? आपका हमारा ताल्लुक इस मुकाम तक कब से पहुंच गया कि बात नजरानों तक जा पहुंची? भाई, एक रात 2 मजबूर मुसाफिर अपनी अपनी ज़रूरतों के तहत हम सफ़र बने। अब अगर वो मुसाफिर इस दुराहे पर आन पहुंचे हैं जो उन दोनों को जुदा कर देता है, तो मेरे ख्याल में उन्हें खुशी से जुदा हो जाना चाहिए। दैट्स ऑल। इसमें इतना सीरियस होने वाली कोई बात नहीं, मैंने दुखते हुए दिल मगर बज़ाहिर बेपरवाही से कहा। मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ये सब बातें किस दिल से कह रहे हैं, मगर मैं दाद देती हूँ आपके हौसले और तहम्मुल की, वरना आज तक मैंने कभी कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो एक बार मुझसे मिला हो और फिर खैर, ये वो मौजू है जो इस वक्त के लिहाज से कतई मौजू नहीं और फिर मुझे ऐसी बातें करने की आदत भी नहीं। बहरहाल, मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मेरा दिल तुम्हें एक ख़ास मुकाम दे चुका है और मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ है और ये एक अनोखा और अजीब तजुर्बा है, मगर मैं क्या करूं?
میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتی جو میری زندگی کو شاید زندگی نہیں کسی اور ہی رنگ میں رنگ دے، اور پھر موجودہ حالات میں اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی جدائی والی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھ سے جدا ہونے پر بضد تھی، اور اس ویران قبرستان سے وہ کہاں جانا چاہتی تھی؟ شاید اس کا گاؤں کوئی اور تھا، اور وہ مجھے اپنے گاؤں تک اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے ملی بھی تو انتہائی عجیب و غریب اور حیران کن حالات میں تھی۔ پھر وہ اگر کہیں جانا بھی چاہتی ہے تو میں اس کی منزل تک ساتھ چلتا ہوں اور اسے گھر چھوڑ کر واپس لوٹ آؤں گا، مگر شاید وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جانا چاہتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہوگی اس کی کوئی مجبوری، میں نے دل میں سوچا۔ کہاں گم ہو گئے؟ یہ پوٹلی پکڑو اور مجھ غریب کی طرف سے یہ ایک حقیر سا تحفہ سمجھ کے لے کر جاؤ، اور ہاں جب تمہاری شادی ہو تو ہمیں بلانا ضرور، ہم اس خوش نصیب سے ملنے ضرور آئیں گے جو آپ کی زندگی میں بہاریں لے کر آئے گی۔ اس نے مجھے اپنے خیالات سے چونکاتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی جدائی کے خیال نے مجھے ارد گرد کے ماحول سے یکسر بے نیاز کر کے رکھ دیا تھا، اور میں اپنے خیالوں میں مگن جانے کیا سے کیا سوچے جا رہا تھا، مگر اس کی پوٹلی پکڑانے والی بات نے مجھے انتہائی حیرت زدہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس پوٹلی میں کیا تھا۔ اس پوٹلی میں اتنا سونا تھا جو کہ میری معاشی حالت کو ایک دم بدل کے رکھ دیتا، اور میں جھونپڑی سے نکل کر شہر میں آرام سے ایک آسودہ زندگی بسر کر سکتا۔ مگر جانے کیوں میرا دل یہ سب کرنے کو منع کر رہا تھا۔ سونے کی پوٹلی کے حوالے سے اس کا اصرار بڑھتا چلا گیا، مگر میں نے ایک بار بھی ہاں نہ کی۔ آخرکار جانے کا بے اختیاری میں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میرے اندر کا دکھ الفاظ کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس فانی اور چند روزہ دنیا میں ابھی میں نے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی کہ میرے چچا زاد بھائیوں نے میرے ماں باپ کو قتل کیا۔ وجہ قتل وہ 5 مربع اراضی تھی جو کہ میری پیدائش کی صورت میں ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہوا یوں کہ میرے والدین کی کافی عرصہ اولاد نہ ہوئے، مگر جب میرے والدین مایوس ہو گئے تو اللہ پاک نے کرم کر دیا۔ جمعرات کو ایک دن جب میری ماں کے بھوکوں کو کھانا کھلا کر گھر میں داخل ہو رہی تھی تو ایک عجیب سا بھکاری انہیں اپنے دروازے پہ کھڑا نظر آیا، مگر جسے وہ بھکاری سمجھ رہی تھی وہ بھکاری نہیں کوئی اور تھا۔ اس نے میری ماں کو دیکھتے ہی کمال شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جلالی سے لہجے میں فرمایا، بی بی جولی آگے کرو۔ میری ماں اس بھکاری کی آواز سن کر گھبرا گئی۔ آج تک وہ بھکاریوں کی جولی بڑھتی آئی تھی، یہ عجب بھکاری تھا جو اسے جولی پھیلانے کو کہہ رہا تھا، اور پھر جانے ان کے من میں بھی کیا آئی کہ انہوں نے اس بھکاری کے سامنے دامن پھیلا دیا۔ اس فقیر نے میری ماں کی جولی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ جیسے ہی ان کی جولی میں کچھ ڈالنا چاہتا ہو، اور پھر واقعی اس نے میری ماں کی جولی میں ایک تسبیح ڈالتے ہوئے کہا، جاؤ بی بی، اللہ پاک نے تمہیں بیٹے سے نواز دیا، مگر وہ جو ہی پیدا ہو اس کے گلے میں یہ تسبیح ڈال دینا، اور اس سے کہنا کہ وہ کبھی اور کسی بھی حال میں یہ تسبیح اپنے وجود سے جدا نہ کرے۔ اگر وہ یہ تسبیح گل میں نہ ڈال سکے تو اپنی جیب میں ضرور ڈال کر رکھے، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا۔ ٹھیک ہے بابا جی، میری ماں نے عقیدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اگلے لمحے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا مگر ان کی جھولی میں تسبیح تھی۔ 50 سال کی عمر میں جب میرے والدین کو اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ غریب غربا اور حقداروں کی جولیاں بڑھ دی گئی، انہوں نے اپنی اوقات سے بھی بڑھ کر صدقہ اور خیرات کیا، مگر میری صورت میں 5 مربع کا وارث دے کر میرے تایا جان اور چچا جان بھائیوں کو آگ سی لگ گئی۔ وہ جو میری پیدائش سے پہلے میرے والد کی ہر چیز کو اپنا تصور کیے بیٹھے تھے، انہیں جب اپنے ہاتھ سے 5 مربع اراضی نکلتی نظر آئی تو انہوں نے میرے والدین کو رات کے اندھیرے میں بے دردی سے قتل کر دیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیتے، مجھے میرے والدین کے ایک وفادار نوکر نے پنگوڑے سے نکالا اور ان کی نظروں سے چھپتا چھپاتا دریائے راوی کے کنارے راج نگر میں آ گیا۔ یہ علاقہ ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا۔ یہیں پر ہمارے اس وفادار نے مجھے پالا۔ اس بیچارے کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میری صورت میں اسے زندگی کا مقصد مل گیا۔ اس نے گاؤں کی چوکیداری اپنی ذمہ لی اور میری کفالت کرنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مجھے پڑھایا، اور پھر ایک دن وہ سایہ دار درخت بھی مجھے زمانے کی تپتی سلگتی دھوپ کے حوالے کر کے
روتا بلکتا چھوڑ کر سفر ابدی پر روانہ ہو گیا، اور میں اس کے جنازے کو کندھا دیے اپنے دامن میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا، مگر کچھ بھی نہ کر سکا۔ مجھے اس دنیا اور اس کے باسیوں سے الجھن سی ہونے لگی۔ میرے دل میں نفرت کا غبار سا جمع ہونے لگا، کراہیت سی آنے لگی۔ مجھے اس دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے لوگوں سے نفرت ہونے لگی۔ کبھی کبھی میرے دل میں نفرتوں کا زہر جمع ہونے لگتا اور میں چاہتا کہ ابھی ابھی اپنے آبائی گاؤں جاؤں اور قتل کر دوں ان پیار کے قاتلوں کو جنہوں نے مجھ سے میرے والدین کا پیار، باپ کی شفقت چھینی۔ ایسے میں مجھے چاچا برکت علی وفادار نوکر تھے جو ان کی آواز دور سے کہیں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ تو پھر تم میں اور ان ظالموں میں کیا فرق ہوا بیٹا؟ یہ دنیا چند روزہ ہے پتر، اپنے من کے اندر جھانک، اپنے ضمیر کی آواز سن، ظالموں کی صف میں شامل نہ ہو، مخلوق سے امیدیں وابستہ نہ کر، خالق کی تلاش میں نکل، اور اس سے پہلے کہ تیرا حشر بھی یہ ہو کہ قبر میں تجھے کیڑے کھا جائیں، تو ان کیڑوں کو تباہ کر دے جو تیرے ضمیر کو مردہ سمجھ کے روز ہی اپنے پاپی پیٹ کی پیاس بجھانے پر تلے رہتے ہیں۔ اور میں چاچا برکت علی کی سمجھ میں نہ آنے والے باتوں میں کھو سا جاتا، اور پھر یوں ہی در بدی کی ایک رات تو مجھ سے آن ملی، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے میری منزل مل گئی ہو۔ میرے اندر نفرت کا زہر اچانک ہی ترباک میں بدلتا نظر آیا۔ تمہاری صورت میں مجھے اپنے جیون کی آس کا پودا پھولتا پھولتا نظر آیا، مگر شاید جسے میں صحرا کی تپتی سلگتی ریت میں نہلستان سمجھا، وہ سراب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے میرے پیار کی قدر نہیں کی، بلکہ دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے بھی مجھے وہی عام سا بیکاری سمجھا جو زندگی بھر درد کا بیکاری بن کے ذلیل و خوار ہوتا رہا، اور کبھی ایک در کا بیکاری بن کے نہ بیٹھا۔ اور اگر ویسا کر لیتا تو مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ ایک دن ایسا آتا کہ اللہ پاک اسے ہر چیز سے بے نیاز کر کے وہ بھی عطا کر دیتا جو کہ بادشاہ وقت اور سلاطین کے خزانوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ میری درد بدی ردات سن کر وہ حیران سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے دل میں میرے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رہی ہوگی، مگر مجھے اس سے کیا؟ اسے جانا تھا تو بے شک جائے، مگر میں اس سے کسی بھی صورت وہ سونے کی پوٹلی نہیں لینا چاہتا تھا جسے وہ جانے کس مقصد کے تحت مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ یہ دولت ہی تو تھی جس نے مجھ سے میرے والدین کو چھین لیا۔ مجھے نفرت ہے ایسی دولت سے جو رشتوں اور ناتوں کی تمیز تو کیا، انسان کو انسانیت ہی بھلا دے۔ یہ سونا مبارک ہو تمہیں میرے دل کے نہا خانوں میں اتر جانے والی خوبصورت دل نشین و دل نواز حسینہ۔ میرے پاس تمہارے سنگ بیتے ہوئے چند پیار بھرے لمحوں کی یاد اس سونے سے کہیں زیادہ قیمتی اور انمول ہے۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مگر میرے پیار کو اس فانی دنیا کے پیمانوں میں مت تولو، ورنہ میرے دل کے اندر ایک ایسا سوگ بھرا دھواں بڑھ جائے گا جو ساری زندگی مجھے بے چین و بے قرار رکھے گا۔ اور پھر جانے کب تک وہ مجھے حیران نظروں سے تکتی رہی۔ اچانک وہ اٹھی اور میرے گلے سے آ لگی۔ میری روح کے اندر ایک گہرا اور بے قرار سکوت اترتا چلا گیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ قبرستان میں ہر سو پرخول سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی دور کہیں جنگل سے گیدڑوں کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرنے میں یوں محفتے کہ ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اسی دوران میں نے اس سے پوچھا، اب جب ہم میں کچھ باتیں طے ہو چکی ہیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں مکمل آگاہی دے چکا ہوں، تو کیا تم اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ کیوں نہیں؟ اب میں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی؟ میرا نام جگنی ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا نام ہے، مگر یہ میرا اصل نام یہی ہے۔ میرے والدین نے یہ میرا نام کیوں رکھا؟ شاید اس لیے کہ ملک پاکستان کے لوگوں سے ان کے گہرے مراسم ہیں، اور یہاں وہ کافی عرصے سے رہائش پذیر بھی رہے، اور یقیناً میرا نام وہ یہیں لے کر گئے ہوں گے۔ میرا تعلق پریوں کے کانجومی قبائل سے ہے، اور میرا آبائی دیس تبت کی بلند و بالا اور پر اسرار پہاڑیاں ہیں۔ یہیں پر میرا جنم ہوا، اور یہیں سے میں نے بالکل انسانوں کی طرح تعلیم حاصل کی، کیونکہ میرے والد بھی آپ کی طرح ایک انسان ہیں، مگر مجھ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ پریوں کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، مگر اس چیز کا میں نے کبھی انسانوں کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ دوران تعلیم میں اپنی اصل شکل میں کبھی اسکول نہیں گئی۔ اب بھی میری تعلیمی سرٹیفکیٹ پر جو تصویر ہے وہ بالکل ایک نارمل چینی لڑکی کی ہے،
میری والدہ کا تعلق پریو کے کانجومی قبائل سے ہونے کی وجہ سے ہمارا کافی وقت اپنے قبائل ہی میں گزرا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے قبائل کی بدستور ملکہ ہیں اور قبیلے کے تمام انتظامات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے والد صاحب ملازمت کی وجہ سے زیادہ تر وقت پاکستان میں ہی رہتے رہے۔ والدہ اور مجھ سے میل ملاپ کا انہیں زیادہ تر مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ امی مجھے اکثر رات کے اندھیرے میں ان سے ملانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا کرتی تھی۔ پری ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹرانسپورٹ کی محتاج تو تھی نہیں، البتہ اس سلسلے میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا، مگر یہ احتیاط تو ہماری مجبوری تھی۔ ایم اے انگلش کے دوران میری ایک ہندو لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ یہ لڑکا ہماری یونیورسٹی میں نیا آیا تھا، جانے کیوں وہ مجھ سے حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ اس نے مجھ سے میری رہائش کا پوچھی تو میں نے اسے اس بارے میں بتانے کی بجائے جھاڑ دیا۔ شاید اسی وجہ سے اسے میری ذات پر اور بھی شک ہوا۔ ایک دن اس بدبخت نے میرے سامنے میری حقیقت کا بانڈا پھوڑ دیا۔ میں دل میں تو اس کی یہ بات بتانے کی وجہ سے انتہائی حیران ہوئی، مگر میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب شاید وہ وقت آ گیا تھا کہ مجھے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر اپنے اصل میں لوٹ جانا چاہیے، مگر تعلیم میرا شوق تھا اور میں یہ شوق ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسی شام میں نے اپنی ماں کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ دوسرے دن وہ بھی بیس بدل کر میرے ساتھ کالج تک جا پہنچی، مگر اس دن وہ ہندو لڑکا رام داس کہیں نظر نہ آیا۔ یونیورسٹی کے ریکارڈ سے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے۔ رات کو ہمارے چند جاسوس اس کی کھوج میں نکلے، مگر وہ تبت میں کہیں ہوتا تو ملتا۔ دوسری رات مدھیہ پردیش میں اس کے پتے پر اس کو تلاش کیا گیا تو وہ وہاں موجود تھا، مگر ہمارے جاسوس اسے پکڑنے میں ناکام رہے، کیونکہ وہ ایک مہاگیانی ہندو کا بیٹا تھا اور اس کے پتا اور خود اس کے پاس بھی کئی مفوق الفطرت شکتیاں موجود تھی، جن میں دیو کا ایک پورا قبیلہ بھی شامل تھا، اور اسی قبیلے کے لوگ ان کی حفاظت کے دستے میں موجود تھے۔ جاسوسی نے جب واپس آ کر ہمیں یہ سب کچھ بتایا تو میری والدہ بڑی پریشان ہوئی۔ انہوں نے میرے گرد ایک حفاظتی حصار کھینچا اور مجھے گھر تک محدود کر دیا، مگر میں اس کی عادی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ تو میں نے یہ سب برداشت کیا، مگر آہستہ آہستہ اس قید نما حفاظت میں میرا دم گھٹنے لگا۔ ایک رات میں چپکے سے گھر سے نکلی اور آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتے ہوئے اپنے کالج کی عمارت کی سمت بڑھی، مگر ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ ظالم دیو کے جال میں پھنس گئی۔ وہیں انہوں نے اپنی ایک ساتھی سے میرا میک اپ کروایا، قیمتی زیورات اور لباس عروسی پہنا کر مجھے مکمل طور پر دلہن کا روپ دے دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سجی ہوئی ایک سنہری ڈولی میں ڈالا اور مدھیہ پردیش کے لیے روانہ ہوئے، مگر اس دوران شاید میرے قبائل کے جاسوسوں کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ایک ہمدرد دیو کے قبائل سے میری بازیابی کے لیے مدد حاصل کر دی تھی۔ ان کی امداد پہنچنے تک ہندو رام داس کے غلام مجھے کافی دور لے آئے تھے۔ میرے حمایتی بھی کچھ کم نہیں تھے۔ انہوں نے تبت سے مدھیہ پردیش کے راستے میں موجود اپنے ایک حمایتی قبیلے کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا اور ان سے مدد مانگی۔ میں بتاتی چلوں کہ ان کے ہاں پیغام رسانے کا ایک صدیوں پرانا طریقہ رائج ہے، جو کہ انتہائی تیز ترین ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں پڑھ کر آپ کا قیمتی وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال رام داس کی حمایتی شیطانی قوتیں جو ہی وہاں پہنچی تو انہوں نے ان پر زبردست حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران ہی کچھ شیطانی قوتوں نے میری ڈولی اٹھائی اور ان سے بچتے بچاتے پاکستان کی طرف بھاگے، اور ان شیطانی قوتوں نے اپنے دشمنوں کو چکر دینے کے لیے ایک طویل فاصلہ طے کیا، اور جب وہ دریائے راوی کے خطرناک جنگل کے اوپر سے گزرے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو پیغام دینے اور کچھ دیر سستانے کے لیے یہاں کچھ دیر قیام کرنا چاہا۔ اسی دوران جانے کہاں سے گھوڑے پر سوار تو ماں نکلے۔ تمہارا گھوڑا جو کہ انہیں اپنی آنکھوں سے جانور ہونے کی وجہ سے دیکھ رہا تھا، انہیں دیکھتے ہی پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ تم اسے آزاد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جو ہی تم نے گھوڑا آزاد کیا اور پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ایک عجیب سی بو تمہارے نتھنوں سے ٹکرائی۔ یہ بو انہی حرام زادوں کے جسموں سے ہر سو پھیل رہی تھی۔ اصل حقائق سے بے خبر تم ایک اندھی کھائی میں کودنے جا رہے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ میں اس وقت چاہتے ہوئے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ تمہاری نظر نہ تو ان شیطانی قوتوں کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی مجھے۔ اس صورتحال میں آخرکار مجھے ایک ترکیب سوجی۔
یہ عمل میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ جلد ہی میری ڈولی اور میرا وجود تمہاری نظروں کے سامنے ظاہر ہوا، مگر اس بات کا ان شیطانی قوتوں کو علم نہ ہو سکا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میری سوچ تو یہ تھی کہ تم مجھے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاؤ گے اور اس طرح سے اپنی جان بچا لو گے، مگر جب تم بہادری اور بے خوفی سے میری ڈولی کی طرف بڑھے تو مجھے اپنے کیے پر انتہائی پیشانی ہوئی، کیونکہ اب تمہاری موت یقینی تھی، مگر اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی اس کا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ جب ایک شیطان کا چیلا جو تمہاری طرف بڑھا تو وہ اپنی ہزار کوششوں کے باوجود تمہیں چھو نہ پایا۔ تمہارے وجود سے کچھ فاصلے پر ہی اس کا ہاتھ ہوا میں رک جاتا اور وہ کچھ بھی نہ کر پاتا۔ اس بات نے جہاں مجھے حیرت میں مبتلا کیا، وہیں پر وہ شیطانی قوتیں بھی تم سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی مختلف ہتھیاروں سے حملہ آور ہونا چاہا، مگر وہ اس کوشش میں بھی بری طرح ناکام ہوئے۔ اسی دوران تم ڈولی میں داخل ہوئے اور مجھے وہاں سے آزاد کیا۔ میں تمہارے ساتھ جو ہی ڈولی سے باہر نکلی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سبھی شیطانی قوتیں مجھے اوپر آسمان کے ہی معلق نظر آئی۔ اس وقت ہماری طرف کسی کا بھی دھیان نہیں تھا۔ میں جلد ہی وہاں سے نکل کر کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس مخلوق کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جس معصوم شخص نے میری مدد کی وہ ان شیطانی قوتوں کی بھین چڑھ جائے۔ مگر میں شاید غلط سوچ رہی تھی، کیونکہ جس شخص کی وجہ سے مجھے آزادی نصیب ہوئی تھی وہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے رہے، مگر جلد ہی جنگل میں میرے حمایتی بھی پہنچ گئے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ میری اور تمہاری طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ شاید کسی روحانی طاقت نے ان سب کی نظروں سے ہمیں اوجھل کر دیا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ آسمان میں معلق وہ مخلوق نیچے آ رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو گیا کہ عنقریب دونوں گروپوں میں بھرپور تصادم ہونے والا ہے۔ حالات انتہائی خرابی کی طرف جا رہے تھے۔ کو مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے حمایتی اور دشمن دونوں قوتوں کو نظر نہیں آ رہی، مگر پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے تمہیں سرکنڈوں میں دھکا دیا اور خود بھی وہیں پر جا چھپی، اور پھر تم شاید وہاں دیکھ تو نہیں سکے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، مگر درختوں اور جنگل کی تباہ کاری سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی مفوق الفطرت قوت کی ہی کارروائی ہے۔ اس کے آگے کے حالات سبھی تمہارے سامنے ہیں۔ کئی گتھیاں سلجھ چکی تھی، رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سردی اپنی عروج پر تھی۔ قبرستان کی دل کو دہلا دینے والی خاموشی ہماری محبت بڑی محویت کو توڑنے میں پوری طرح سے ناکام اور بے اثر ہو چکی تھی۔ ہم دونوں گفتگو میں یوں محوتے کہ ہمیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسی دوران وہ واقعہ رونما ہوا کہ جس کا میں نے شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پوری قبرستان میں ایک ناگوار بدبو پھیلی۔ پہلے پہل تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا، اور جب ہمیں احساس ہوا تب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہمارے ارد گرد نادیدہ قوتوں نے ایسا ناقابل شکست جال بن دیا کہ جس نے ہمارے لیے راہ فرار کی تمام راستے بند کر دیے۔ سب سے پہلے ان کے حملے کا شکار جگنی ہی ہوئی۔ کسی نادیدہ قوت نے اسے بالوں سے پکڑ کر آسمان کی بلندیوں کی طرف پھینکا۔ میں نے اس کا وجود آسمان کی بلندیوں کی طرف اچھلتے دیکھا تو مبہوت ہو کے رہ گیا۔ جگنی نے چلاتے ہوئے مجھے خبردار کرنے کی کوشش کی۔ سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا اور آسمان کی طرف پرواز کرتے اس کے وجود کو پاؤں کی طرف سے مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے وجود کو ایک زبردست جھٹکا لگا، مگر جلد ہی میں سنبھل گیا اور جگنی کے آسمان کی طرف پرواز کرتے وجود کا ایک حصہ بن کے رہ گیا۔ جو ہی ہمارے وجود آسمان کی وسطوں میں پہنچے تو کسی نادیدہ قوت نے بے دردی سے جگنی کے وجود کو ایک طویل چکر میں گھمانا شروع کیا۔ ان کا واضح مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے جگنی کے وجود سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ بے انتہا خوف، حیرانی اور سنسنی کی اس کیفیت میں آسمان کو چھوتی بلندیوں کے درمیان ایک چکر میں جگنی کے پیروں سے لپٹا میرا وجود آج شاید پرزا پرزا ہونے والا تھا۔ جو آج میرے ساتھ ہو رہا تھا میں نے زندگی بھر نہ تو کسی سے سنا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا۔ میں تو زندگی میں کبھی میلوں ٹھیلوں میں ڈر کی وجہ سے کبھی جولے پر بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ وجہ یہ کہ بغیر کسی ظاہری سہارے کے جگنی کے پاؤں سے لپٹا میرا وجود ہواؤں کی ضد پر تھا، اور اوپر سے کوئی ظالم اور بے رحم طاقت بے دردی اور بے رحمی سے جگنی اور میرے وجود کو گھمائی جا رہی تھی۔ ایک انتہائی عجب، حیرتناک اور سنسنی خیز صورتحال نے میرا دماغ مفلوج کر کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی ساری قوتیں اپنے بازو میں سمو کر انتہائی مضبوطی سے جگنی کا پاؤں تھام کر رکھا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تا دیر یہ صورتحال برقرار رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔
جلد ہی اس کے اثرات بھی مجھ پر واضح ہونے لگے۔ اس انتہائی سرد موسم اور تیز ہواؤں میں چکر کھاتا میرا وجود پسینے میں نہاتا چلا گیا۔ جھکنے کے پاؤں کو تھامے رکھنا میرے لیے زندگی کی واحد امید بن کے رہ گیا۔ یہاں سے نیچے گرنے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح سے کم نہیں تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے میں نے جھگنی کو تھامے رکھا، مگر چکروں میں تیزی پہلے سے کہیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس ساری صورتحال میں ایک نقطے پر میرا ذہن آ کے رک گیا، اور وہ نقطہ تھا زندگی سے موت کے سفر کا نقطہ۔ کیا جہیں آسمان کی وسعتوں میں چکر کھاتا میرا وجود پرزا پرزا ہو کے ہواؤں میں ہی کہیں بکھر جائے گا؟ کیا اسے ہی زندگی کہتے ہیں؟ موت کے پنجوں میں پھڑپڑاتی، خوف سے لرزتی، آسمان سے ٹکراتی، بے رحم ہواؤں کی زد میں جلتے ایک بے نام دیے کی طرح۔ انتہائی تیز چکروں کی وجہ سے میرا وجود سن اور بے حس ہوتا چلا گیا، اور شاید بے حس اور سن ہوتے وجود کے ساتھ میرا دماغ اور میری سوچ بھی سن ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران جھگنی مجھے برابر پکارے جا رہی تھی، شاید نہیں، یقیناً اس بے رحم طاقت نے اسے بالوں سے پکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ انتہائی تکلیف اور دکھ میں مبتلا تھی۔ مگر وہ اپنی تکلیف اور دکھ کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے برابر تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت گو کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے، مگر ایک واضح فرق اس صورت میں موجود تھا کہ اگر مجھ سے جھگنی کے پاؤں چھوٹ جاتے تو میں یہیں ہواؤں میں ہی کہیں تحلیل ہو کر اپنی زندگی سے ہار دھو بیٹھتا۔ مگر یہ صورتحال جھگنی کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق سے تعلق رکھتی تھی جو کہ خود ہواؤں میں پرواز کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اچانک مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا، اور میرا پسینہ زدہ اور بے جان ہوتے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اچانک جھگنی کے پاؤں سے علیحدہ ہوا۔ جھگنی خوف کی شدت سے چلائی، اور اس نے مجھ کچھ کہنے کی کوشش کی جو میں سمجھ نہیں پایا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ ہوا جس کا مجھے کافی دیر سے ڈر تھا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی جھگنی کے پاؤں سے علیحدہ ہوا، اور میرا وجود ہواؤں میں کہیں تیرتا ہوا نیچے زمین کی جانب لپکا۔ خوف کی انتہائی شدت سے جھگنی بے اختیاری سے کسی پر غصے سے چلائی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی چیخ کے ساتھ ہی ایک بھیانک اور دل کو لرزا دینے والی چیخ بھی شامل ہوئی ہو۔ مگر انہی لمحوں میں میرا وجود ان سے بہت دور نیچے لڑک گیا تھا۔